रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे आज के सबक का उन्वान है जंगे यरमूक का एक वाक़या, जो कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तहरीर करदा एक निहायत खूबसूरत नज़म है। आज के सबक में हम इस नज़्म के तलफ़्फ़ुज़, मानी, वज़ाहत और तशरीह देखेंगे। सबसे पहले इस नज़म के शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का तारुफ देख लेते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 1877 ईस्वी में पैदा हुए, जबकि आपका इंतकाल 1938 ईस्वी में हुआ। आपने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में पुरअसर और पुरसोज शायरी की। अगरचे उन्होंने अपनी शायरी का आगाज़ गज़ल गोई से किया, मगर बाद में ज़्यादातर तवज्जो नज़म निगारी की जानिब मबज़ूल कर दी, क्योंकि कौम तक अपना पैगाम पहुँचाने का ये ज़्यादा मुअस्सर ज़रिया था। अल्लामा इकबाल ने रवायती इश्क व आशिकी के मौज़ूआत से हटकर अपनी शायरी में ज़िंदगी, कायनात, अल्लाह, इब्लीस, तसव्वुफ़, कौमियत, सियासत व मुमलिकत और मर्द मोमिन का फ़लसफ़ा पेश किया, और इसमें कोई शक नहीं कि इकबाल जैसा कादिरुल कलाम शायर आज तक पैदा ना हो सका। अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपनी शायरी में जा बजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का इजहार करते हुए भी दिखाई देते हैं, और उनका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क पर मबनी एक निहायत मशहूर ज़माना शेर कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इसके साथ साथ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमान कौम को नज़रिया पाकिस्तान भी दिया। अल्लामा इकबाल की अहम तसानीफ में बांगे दरा, बाले जिब्रील और ज़रबे कलीम उनकी उर्दू शायरी के अहम मजमूए हैं, जबकि अरमग़ान हिजाज में कुछ उर्दू नज़में शामिल हैं, जबकि इसका गालिब हिस्सा फ़ारसी में है। इसके साथ साथ उनके फ़ारसी मजमूआ कलाम में जावेद नामा, असरार खुदी और रमूज़ बेखुदी शामिल हैं। इस नज़म का मरकज़ी ख्याल यह है, जज्बा ईमानी और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकाज़ा है कि हर मुसलमान इस्लामी अहकामात पर अमल पैरा होकर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करे और दीन इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर हर किस्म की कुर्बानी देने के जज्बे से सरशार रहे। अब हम अपनी आज की नज़म की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शेर नंबर 1। सफ बस्ता थे अरब के जवानान तेग बंद, थी मुंतज़िर हिना की उरू से ज़मीन शाम। शेर की तशरीह करते हुए हम लवाज़मात का लाजमी तौर पर ध्यान रखेंगे। सबसे पहली सुर्खी हम डाल देंगे हवाला मतन, जिसमें 2 ज़ेली सुर्खियाँ यानी नज़म का नाम, जंगे यरमूक का एक वाक़या और शायर का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल तहरीर करेंगे। फिर हम लिखेंगे हले लुग़त। हले लुग़त में हम इसी शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी तहरीर करेंगे, यानी सफ बस्ता, कतार बांधे, तेग बंद, हाथ में तलवार लिए, हिना मेहंदी, उरूस दुल्हन। अब हम तहरीर कर लेंगे इस शेर का मफहूम, और याद रखिएगा कि शेर के मफहूम में हम अपनी तरफ से कुछ भी इजाफा या कमी नहीं करते, बल्कि मंजूम सूरत में शायर ने शेर में जो भी कुछ कहा होता है हम उसे नसरी सूरत में तहरीर कर देते हैं। इस शेर का मफहूम है, अरब के नौजवान हाथों में तलवारें लिए मैदान जंग में दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार खड़े थे। अब हम तशरीह की शुरुआत करते हैं। शेर की तशरीह करने से पहले हम एक पैराग्राफ, जो कि तकरीबन 4 से 5 सत्रों पर मुश्तमिल होगा, उसमें जंगे यरमूक की कुछ अहम तफसीलात तहरीर करेंगे। यानी हम अपनी तशरीह की इब्तिदा इस तरह से कर सकते हैं कि ये नज़म जंगे यरमूक के एक वाक़े पर मुश्तमिल है। जंगे यरमूक शाम के करीब दरियाए यरमूक के किनारे लड़ी गई। इस जंग में अरबों का मुकाबला बाज़ंतीनी अफ़वाज से हुआ।
یہ جنگ 15 تا 20 اگست 636 عیسوی میں لڑی گئی، یعنی یہ جنگ 6 دن تک جاری رہی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے سالار یا مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح تھے، جبکہ بازنطینی کفار کی فوج کی نمائندگی ان کا جنرل بوہان کر رہا تھا۔ زیادہ تر مورخین کے مطابق مسلمانوں کی اس جنگ میں تعداد 20,000 تھی، جبکہ ان کے مقابل بازنطینی افواج کی تعداد 1.5 لاکھ تھی۔ اب ہم شعر کی تشریح کرنے پر آ جائیں گے اور ہم لکھیں گے، شاعر اس شعر میں میدان جنگ کی منظر کشی کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ جس دن حق و باطل کی افواج کا سامنا ہوا، اس دن عرب نوجوان اپنے ہاتھوں میں تلواریں لیے نہایت ہی تنظیم و ترتیب کے ساتھ قطاریں بنائے کھڑے تھے۔ میدان جنگ میں ایک تناؤ کی کیفیت طاری تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا گویا انسانوں کے ساتھ ساتھ شام کی سرزمین بھی اس بات کی منتظر تھی کہ جلد از جلد جنگ شروع ہو اور اس کے سینے پر انسانوں کا خون بہنا شروع ہو جائے، یعنی سرزمین شام انسانوں کے خون سے سرخ ہو جائے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں شعر نمبر 2۔ ایک نوجوان صورت سیماب مضطرب آ کر ہوا امیر عساکر سے ہم کلام۔ حوالہ متن میں آپ وہی چیزیں دوبارہ تحریر کر دیں گے، یعنی نظم کا نام جنگ یرموک کا ایک واقعہ، جبکہ شاعر کا نام علامہ محمد اقبال۔ اس کے بعد تحریر کر لیں گے حل لغت، سیماب یعنی بے چین اور بے قرار، مضطرب پریشان بےتاب، امیر عساکر سپہ سالار فوج کا سالار، ہم کلام گفتگو شروع کرنا۔ اب مفہوم تحریر کر لیجئے اس شعر کا۔ عرب لشکر کا ایک نوجوان اپنے چہرے پہ پریشانی اور بے چینی کے تاثرات لیے اسلامی سپہ سالار کے پاس آ کر گفتگو کا طالب ہوا۔ اب ہم اس شعر کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ شعر کی تشریح کرتے ہوئے جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ 4 سے 5 سطروں پر مشتمل اس جنگ کا یعنی جنگ یرموک کا ایک مختصر تعارف تحریر کر لیجئے۔ اس کے بعد جب آپ اس شعر کی تشریح شروع کرنے لگیں تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال اس شعر میں میدان جنگ کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنگ یرموک میں جب حق و باطل کی افواج کا سامنا ہوا تو میدان جنگ میں ایک تناؤ کی کیفیت پائی جاتی تھی۔ اسی تناؤ کی کیفیت میں عرب لشکر سے ایک نوجوان اپنے چہرے پر پریشانی، بے قراری اور اضطراب کے تاثرات لیے اپنی جگہ چھوڑتا ہے، اور اپنی جگہ چھوڑنے کے بعد وہ اپنے سپہ سالار یعنی مسلمان سپہ سالار ابو عبیدہ ابن الجراح کے پاس آتا ہے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح کے پاس آ کر نوجوان اس سے آغاز گفتگو کرتا ہے، یعنی گفتگو کی شروعات کرتا ہے۔ نوجوان سپہ سالار سے کیا گفتگو کرتا ہے، آئیے یہ ہم اگلے شعر میں دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 3۔ اے بو عبیدہ رخصت پیکار دے مجھے، اے بو عبیدہ رخصت پیکار دے مجھے، لبریز ہو گیا میرے صبر و سکون کا جام۔ سب سے پہلے حوالہ متن تحریر کریں گے، یعنی نظم کا نام جنگ یرموک کا ایک واقعہ اور شاعر کا نام علامہ محمد اقبال۔ اس کے بعد حل لغت میں تحریر کر لیجئے مشکل الفاظ کے معنی، یعنی رخصت اجازت، پیکار جنگ یا لڑائی، لبریز بھر جانا، جام پیمانہ۔ شعر کا مفہوم ہے، اے ابو عبیدہ مجھے جنگ شروع کرنے کی اجازت دیجیے کیونکہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اب ہم اس شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر شعر کی تشریح شروع کرنے سے پہلے 4 سے 5 سطروں پر مشتمل اس جنگ کا تعارف تحریر کر لیجئے جو میں نے آپ کو پہلی تشریح شروع کرتے ہوئے بتا دیا تھا۔ اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں، زیر تشریح شعر میں شاعر میدان جنگ کی منظر کشی کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ جب جنگ یرموک کے دن حق و باطل کی افواج کا سامنا ہوا اور میدان جنگ میں ایک تناؤ کی کیفیت پائی جاتی تھی،
اتنے میں ایک عرب نوجوان اپنی قطار چھوڑ کر اپنے سپہ سالار ابو عبیدہ ابن الجراح کے پاس آتا ہے اور اس سے جنگ شروع کرنے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ وہ اپنے جرنیل سے کہتا ہے کہ اے ابو عبیدہ ابن الجراح، آپ مجھے یہ جنگ شروع کرنے کی اجازت دیجئے، کیونکہ میں اس جنگ کا بہت زمانے سے منتظر ہوں، اور اب جو میں اتنے صبر اور سکون سے جنگ شروع کرنے کا انتظار کر رہا تھا، میرا یہ صبر اور سکون ختم ہو چکا ہے۔ میں نہایت بے چینی اور شدت کے ساتھ اس جنگ کے شروع ہونے کا منتظر ہوں، لہٰذا آپ ہمیں یہ جنگ شروع کرنے کی اجازت دیجیے۔ کیونکہ ہم سب یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میدان جنگ میں جب تک سپہ سالار جنگ شروع کرنے کی اجازت نہ دے، فوج اس وقت تک جنگ شروع نہیں کر سکتی۔ یہ نوجوان بے چینی سے جنگ شروع ہونے کا منتظر ہے، لہٰذا یہ آ کر سپہ سالار سے اجازت طلب کرتا ہے کہ بس اب میں صبر نہیں کر سکتا اور جنگ شروع ہونے کے لیے آپ مجھے جنگ شروع کرنے کی اجازت دیجیے۔ شعر نمبر 4، بے تاب ہو رہا ہوں فراق کے رسول میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام۔ شعر کی تشریح تحریر کرتے ہوئے سب سے پہلے حوالہ متن تحریر کر لیجئے، یعنی نظم کا نام جنگ یرموک کا ایک واقعہ، شاعر کا نام علامہ محمد اقبال۔ اس کے بعد حل لغت میں اس شعر میں سے 4 اہم الفاظ یا 4 مشکل الفاظ ہمارے پاس آتے ہیں، ایک ایک کر کے ان چاروں کے معنی تحریر کر لیجئے۔ پہلا لفظ ہے بیتاب، جس کے معنی ہے بے چین۔ دوسرا لفظ ہے فراق یعنی جدائی۔ تیسرا لفظ ایک دم یعنی ایک لمحہ۔ چوتھا لفظ حرام، جائز نہ ہونا یا ممنوع ہونا۔ اب اس شعر کا مفہوم تحریر کر لیجئے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بیتاب ہوں، اور اب مزید ایک لمحہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری کو اپنے لیے حرام سمجھتا ہوں یا ممنوع سمجھتا ہوں۔ اب ہم شروعات کرتے ہیں اس شعر کی تشریح کی۔ تو شعر کی تشریح میں 5 سطریں جنگ کے تعارف پر مبنی تحریر کرنے کے بعد ہم لکھیں گے کہ شاعر اس شعر میں میدان جنگ کی منظر کشی کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ جب جنگ یرموک کے دن حق و باطل کی افواج کا سامنا ہوا تو میدان جنگ میں ایک تناؤ کی کیفیت پائی جاتی تھی۔ ایک عرب نوجوان اپنے سپہ سالار سے گفتگو کرتا ہے کہ اسے جنگ شروع کرنے کی اجازت دی جائے۔ جنگ شروع کرنے کی اجازت طلب کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نوجوان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے تحاشا محبت کے جذبات رکھتا ہے، اور وہ اپنے سپہ سالار سے کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، لیکن جب سے وہ اس دنیا سے گئے ہیں میں ان کی جدائی میں بے چین اور بیتاب ہوں۔ میرے صبر اور سکون کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور میں اب اس زندگی کو مزید اپنے لیے حرام سمجھتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں جلد از جلد اس میدان جنگ میں لڑتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے جہاد کروں اور شہادت حاصل کروں۔ اس طرح مجھے یقین ہے کہ اگر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے شہادت حاصل کروں گا تو میری رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ شعر نمبر 5، جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام۔ حوالہ متن تحریر کر لیجئے، نظم کا نام جنگ یرموک کا ایک واقعہ، شاعر کا نام علامہ محمد اقبال۔ حل لغت میں 2 اہم الفاظ ہیں ہمارے پاس، حضور میں یعنی خدمت میں، اور پیام پیغام۔ مفہوم ہے اس شعر کا، میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے جا رہا ہوں، اگر آپ انہیں کوئی پیغام دینا چاہیں تو میں خوشی سے وہ پیغام ان تک پہنچا دوں گا۔ اب ہم شروعات کر لیتے ہیں اس شعر کی تشریح کی۔ ایک پیراگراف میں جنگ یرموک کی وضاحت دینے کے بعد آپ مطلوبہ شعر کی تشریح ان الفاظ میں کر سکتے ہیں کہ شاعر زیر تشریح شعر میں میدان جنگ کی منظر کشی کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ جب حق و باطل کی افواج کا سامنا ہوا تو عرب فوج میں سے ایک نوجوان اپنے سپہ سالار سے گفتگو کرتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے محبت کے جذبات عیاں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بے چین اور بیتاب ہوں۔
میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شدت سے خواہش مند ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ فوری طور پر جنگ شروع کرنے کی اجازت دیجیے تاکہ میں شہادت کا رتبہ پا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر سکوں۔ اور جب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دوں تو اس وقت میں ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اے سپہ سالار، اے ابو عبیدہ ابن الجراح، آپ کا پیغام بھی ان تک پہنچا سکتا ہوں۔ لہٰذا آپ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مسلمانوں کی جانب سے اپنی طرف سے کوئی سلام پہنچانا چاہتے ہیں، کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ وہ پیغام مجھے دے دیجئے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میں اس جنگ میں شہادت حاصل کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے جاؤں گا اور انہیں آپ کا پیغام دے دوں گا۔ شعر نمبر 6۔ یہ ذوق و شوق دیکھ کے پرنم ہوئی وہ آنکھ، جس کی نگاہ تھی صفت تیغ بے نیا۔ حوالہ متن میں ہم نظم کا نام جنگ یرموک کا ایک واقعہ اور شاعر کا نام علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرنے کے بعد حل لغت تحریر کریں گے۔ 4 مشکل الفاظ ہیں ہمارے پاس۔ پہلا لفظ ہے یا پہلا مرکب کہہ لیجئے ذوق و شوق، جس کے معنی ہوتے ہیں شدت یا شدید خواہش۔ پرنم آب دیدہ، نگاہ آنکھ یا نظر، تیغ بے نیام یعنی ننگی تلوار، ایسی تلوار جو اپنے غلاف سے باہر ہو۔ شعر کا مفہوم ہے نوجوان کا جذبہ شہادت دیکھ کر سپہ سالار کی تلوار سے زیادہ کاٹدار آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اب ہم تشریح شروع کر لیتے ہیں شعر کی۔ جنگ یرموک کے تعارف پر ایک پیراگراف لکھنے کے بعد اب آپ اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے لکھ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال اس شعر میں میدان جنگ کی نہایت عمدہ طریقے سے منظر کشی کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جس دن حق و باطل کی افواج کا سامنا ہوا، اس دن ایک عرب نوجوان اپنے سپہ سالار سے گفتگو کرتے ہوئے اس پر اپنا جذبہ شہادت عیاں کرتا ہے۔ سپہ سالار، مسلمان سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، جو نہایت دلیر، بہادر اور جانباز سپاہی بھی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں دشمنوں کے لیے تلوار سے زیادہ خطرناک اور کاٹدار عزائم پائے جاتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں اس حد تک تیزی ہے کہ دشمن ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کے روادار نہیں، یا دشمن ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی سخت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے یا حوصلہ نہیں رکھتے۔ جب یہ خطرناک آنکھیں، جب یہ کاٹدار آنکھیں نوجوان کے جذبہ شہادت سے آگاہ ہوتی ہیں تو ان تلوار سے زیادہ تیز آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں۔ شعر نمبر 7۔ بولا امیر فوج کے وہ نوجواں ہے تو، پیروں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام۔ حوالہ متن میں ہم تحریر کر دیں گے نظم کا نام جنگ یرموک کا ایک واقعہ اور شاعر کا نام علامہ محمد اقبال۔ حل لغت میں 3 اہم الفاظ ہمارے پاس آ رہے ہیں، یعنی امیر فوج، سپہ سالار، پیروں، بزرگوں، اور واجب یعنی لازم۔ شعر کا مفہوم ہے سپہ سالار اس نوجوان سے کہتا ہے کہ تو وہ نوجوان ہے جس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جذبہ عشق بزرگوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ تشریح دیکھ لیتے ہیں اس شعر کی۔ جنگ یرموک پر ایک تعارفی پیراگراف تحریر کرنے کے بعد اب ہم اس شعر کی تشریح کی ابتدا اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ میدان جنگ میں مسلمان سپہ سالار ابو عبیدہ ابن الجراح ایک عرب نوجوان، ایک عرب سپاہی سے گفتگو کرتے ہوئے اس کے سوال کا اسے جواب دیتے ہیں۔ سپہ سالار اسے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے نوجوان، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عشق کرتا ہے، اس عشق کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ تیری رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت امت مسلمہ کے لیے ایک نمونہ ہے، اور تو امت مسلمہ کے صرف نوجوانوں کے لیے ہی نمونہ نہیں بلکہ امت مسلمہ کے بزرگوں کو بھی تیری تقلید کرنی چاہیے۔ تو امت مسلمہ کے بزرگوں کے لیے بھی قابل تقلید ہے۔
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عام مسلمانوں کی طرح صرف زبانی کلامی جذبہ عشق نہیں رکھتا، بلکہ تو راہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلتے ہوئے شہادت کا خواہش مند ہے اور ان سے ملاقات کی خاطر موت کو بھی گلے لگانے پر تیار ہے۔ تو ہماری قوم کے بزرگوں کو چاہیے کہ وہ بھی تیرے ہی راستے کی پیروی کریں۔ شعر نمبر 8، پوری کرے خدائے محمد تیری مراد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام۔ حوالہ متن میں نظم کا نام جنگ یرموک کا ایک واقعہ اور شاعر کا نام علامہ محمد اقبال تحریر کرنے کے بعد اہل لغت میں دو اہم الفاظ کے معنی تحریر کر لیجئے۔ پہلا لفظ ہے مراد یعنی خواہش، جبکہ دوسرا لفظ ہے مقام یعنی مرتبہ۔ اس شعر کا مفہوم ہم لکھ سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا تیری دلی خواہش قبول فرمائے، کیونکہ تیری محبت کا مقام نہایت بلند ہے۔ اب ہم ابتدا کر لیتے ہیں اس شعر کی تشریح کی۔ تشریح میں ایک تعارفی پیراگراف جنگ یرموک کے بارے میں لکھنے کے بعد اب ہم اس شعر کی تشریح کریں گے کہ زیر تشریح شعر میں شاعر میدان جنگ میں ہونے والی نوجوان اور مسلمان سپہ سالار ابو عبیدہ ابن الجراح کی گفتگو کو منظوم انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ابو عبیدہ ابن الجراح عرب نوجوان کے سوال کے جواب میں نوجوان کے جذبہ عشق کو یا نوجوان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جذبہ عشق کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابو عبیدہ ابن الجراح مسلمان عرب نوجوان کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری یا اللہ تعالیٰ آپ کی جو یہ دلی خواہش ہے کہ آپ شہادت حاصل کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں، اللہ تعالیٰ تیری یہ خواہش پوری فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابو عبیدہ ابن الجراح یہ بھی فرماتے ہیں کہ اے نوجوان، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مثالی جذبہ عشق رکھتا ہے۔ تیری محبت کوئی عام محبت نہیں ہے، بلکہ تیری محبت ایک نہایت اعلیٰ درجے کی، ایک اعلیٰ مرتبے کی حامل ہے۔ شعر نمبر 9، پہنچے جو بارگاہ رسول امی میں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کرنا یہ عرض میری طرف سے پس السلام۔ شعر کی تشریح کرنے سے پہلے حوالہ متن تحریر کریں گے، یعنی نظم کا نام جنگ یرموک کا ایک واقعہ اور شاعر کا نام علامہ محمد اقبال۔ اہل لغت میں دو اہم الفاظ ہیں ہمارے پاس، یعنی بارگاہ، دربار یا حضور، پس السلام یعنی سلام کے بعد۔ شعر کا مفہوم ہے جب تو رسول امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے تو انہیں میرا سلام دینے کے بعد ان کی خدمت میں میری طرف سے عرض کرنا۔ اب ہم اس شعر کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ 4 سے 5 سطروں پر مبنی ایک پیراگراف میں جنگ یرموک کے حالات و واقعات کی مختصر وضاحت کرنے کے بعد اب ہم زیر تشریح شعر کی تشریح کی شروعات کریں گے۔ ہم لکھ سکتے ہیں زیر تشریح شعر میں علامہ محمد اقبال میدان جنگ میں نوجوان کی گفتگو کے بعد ابو عبیدہ ابن الجراح جو کہ مسلمان فوج کے سپہ سالار ہیں ان کا جواب بتاتے ہیں۔ مسلمان سالار ابو عبیدہ ابن الجراح نوجوان کے جذبہ عشق کو خراج تحسین پیش کرنے کے بعد اس کی دلی خواہش یعنی حصول شہادت کے پوری ہونے کی دعا دیتا ہے، اور اس کے بعد اسے کہتا ہے کہ جب تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے تو سب سے پہلے تو انہیں میرا یعنی مسلمان فوج کے سپہ سالار ابو عبیدہ ابن الجراح کا نہایت ادب سے سلام پیش کرنا، اور جب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام پیش کر چکے تو میرا سلام پیش کرنے کے بعد انہیں میرا یہ پیغام دینا۔ کیا پیغام دیا تھا سپہ سالار نے، یہ ہم آخری شعر کی تشریح میں دیکھیں گے۔ شعر نمبر 10، ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے، ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے، پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
حوالہ متن میں ہم نظم کا نام جنگ یرموک کا ایک واقعہ اور شاعر کا نام علامہ محمد اقبال تحریر کر دیں گے۔ اس کے بعد حل لغت میں دو اہم الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں۔ پہلا لفظ ہے کرم جس کے معنی ہے رحم، جبکہ دوسرا لفظ ہے غیور جس سے مراد ہے یا جس کے معنی ہے غیرت مند۔ شعر کا مفہوم ہم لکھیں گے، امت مسلمہ پر خدائے باری تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے جو وعدے فرمائے تھے وہ پورے ہو چکے ہیں۔ شعر کی تشریح کی شروعات کرتے ہیں۔ تشریح کے ابتدائی پیراگراف میں 4 سے 5 سطروں میں جنگ یرموک کا حال لکھنے کے بعد یا جنگ یرموک کے بارے میں بنیادی معلومات تحریر کرنے کے بعد شعر کی تشریح میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ ابو عبیدہ ابن الجراح جو کہ جنگ یرموک میں مسلمانوں کے سپہ سالار تھے، میدان جنگ میں نوجوان سے گفتگو کرتے ہوئے اسے دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مرادیں پوری کرے۔ جب تم شہادت حاصل کرنے کے بعد رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دو تو انہیں میرا یعنی ابو عبیدہ ابن الجراح کا یہ پیغام پہنچا دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمان قوم پر، امت مسلمہ پر بہت بڑا کرم کیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ سے جو بھی وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے ہو چکے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدوں کا ذکر کر کے اقبال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاص وعدہ یاد دلاتے ہیں۔ یہ وہ وعدہ ہے جو غزوہ خندق کے دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے ایک بشارت کی صورت میں کیا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ غزوہ خندق میں خندق کی کھدائی کے دوران خندق کھودتے ہوئے درمیان میں ایک ایسی سنگلاخ، ایسی مضبوط چٹان آ گئی جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی ٹوٹتی نہ تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کی کہ اس طرح سے ایک مضبوط چٹان کھدائی کے راستے میں رکاوٹ بن چکی ہے اور جو خندق کی کھدائی کا کام ہے وہ رکاوٹ کا شکار ہو رہا ہے۔